अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ मिनट्स लेना चाहूँगा आप लोगों के, और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या वैल्यू है, क्या हमारी ज़िंदगी में क्या वर्थ है उसकी कि हम लोग वैल्यूज़ को, मोरल्स को और बिलीफ हो और करेक्टर ट्रेड्स के ऊपर काम करें। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने चंद सालों में सारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र को पढ़ लिया होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने मुस्लिम फ़िलासफ़र और स्कॉलर्स या सूफियों को पढ़ लिया होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने वेस्टर्न फ़िलासफ़र को भी पढ़ा है और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को भी पढ़ा है, स्कॉलर्स को भी पढ़ा है। ये कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो जो कुछ मैंने अपने इल्म में समझा है वो ये समझा है कि जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं, जिनमें जो बड़ा नाम है बर्ट्रैंड रसल है, और द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन साहब हैं, और क्रिस्टन एस नायब हैं साहिबा हैं, और द कंपाउंड इफेक्ट के डैरन हार्डी हैं। यहाँ पर वह इस्लामिक स्कॉलर में आपका अय्याम उलूमुद्दीन और इमाम गज़ाली की और किताबें कीमिया सादात और मुस्नवी रूमी और वासिफ अली वासिफ और अशफाक साहब, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। तो बड़ी ताजुब की बात है कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारी कामयाबी, हमारी सक्सेस की कोई भी डेफिनेशन आप ले लें, जो वेस्टर्नाइज डेफिनेशन भी ले लें या मुस्लिम डेफिनेशन भी ले लें, कि हम अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते अगर हमारी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, मोरल्स और बिलीफ ना हो। और मैंने इन सब जो स्कॉलर्स की बुक से जो चीज़ें निकाली हैं कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग, वो देते हैं इन वैल्यूज़ के ऊपर कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सबसे पहले जो वैल्यू देते हैं वो देते हैं आपकी इंटीग्रिटी पे। इंटीग्रिटी ये कि आप कुछ देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, आपको अपना काम ईमानदारी के साथ करना है। जो आपकी जिम्मेदारियाँ फैमिली से रिलेटेड हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपकी ऑफिस से रिलेटेड हैं, आपको ये करना है। इंटीग्रिटी से कहते हैं। दूसरा ऑनेस्टी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लॉयल्टी और रेस्पेक्टफुलनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमिलिटी और फेयरनेस के बारे में बहुत ही जोर दिया है वेस्टर्न फ़िलासफ़र ने। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ कर देना, और करेजियसनेस, बहादुरी, और जनरॉसिटी, सखावत, और जनाब पोलाइटनेस, काइंडनेस, लविंगनेस, और रिलायबिलिटी, और जनाब सेल्फ डिसिप्लिन। ये चीज़ा मैंने मोरल्स पर आपके सामने पढ़े हैं, वैल्यूज़ पढ़ी हैं। इसके बारे में ये लोग कहते हैं, हमारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स भी और वेस्टर्न स्कॉलर्स भी और मुस्लिम स्कॉलर्स भी, कि इन वैल्यूज़ के ऊपर आप किसी भी हाल में कंप्रोमाइज़ ना करें। जिस तरह से हमारा बिलीफ है कि अगर हम अपना हाथ आग के सामने डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। अगर हम लोग पानी के अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे, और अगर हम अपने नाइफ से खेलेंगे तो उंगली कट जाएगी, या हम लोग कहते हैं कि बहुत ऊंची जगह से छलांग लगा देंगे तो हमारी टांग टूट जाएगी, जान का भी जाने खदशा है। जिस तरह से हमें ये स्ट्रांगली बिलीफ है, हमें ये स्ट्रांगली बिलीफ भी अंदर पैदा करना चाहिए कि, और ये प्रूफ है, ये सारे स्कॉलर्स वो लोग हैं, जैसे मैं डैरन हार्डी का नाम लेता हूँ मैं, इन्होंने तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कहते हैं बिलियनर्स एंड प्रेसिडेंट और स्कॉलर्स एंड एक्टर, सेलिब्रिटी, इन सबको पढ़ा है, जिनकी और फिर ये निकाला है कि ये वो लोग हैं जिनको इतनी सक्सेस इस वजह से मिली कि इनकी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग थी। तो ये बिलीफ आप अंदर बिठा दें कि मुझे अगर दुनिया में तरक्की करनी है, अगर मुझे आखिरत में तरक्की करनी है, मुझे इन वैल्यूज़ के ऊपर, इन मोरल्स के ऊपर, इन बिलीफ के ऊपर किसी भी हालत में मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं आखिर में डिस्कस करूँगा किस तरह से, अगर आप में ये खूबियाँ मौजूद नहीं हैं, किस तरह से खूबियाँ पैदा की जाएँ। क्योंकि अगर आपका इन चीज़ों में बिलीफ नहीं होगा तो आप कभी भी हार्ड वर्क करके इन खूबियों को अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे। आप डामाडोल रहेंगे, डाउट रहेगा, कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे। असल में ये होता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हदीस शरीफ में आया तक होता है कि हमारा दिल जो होता है वो बिल्कुल
صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جو ہے بالکل ہی اپنا پاک صاف پیدا ہوا ہے. اس کے بعد جو اس کا معاشرہ ہے، اس کے بعد جو اس کی فیملیز ہیں، اس کے بعد جو آپ کی سوسائٹی ہے، اس کے اندر وہ آپ کو چیزیں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. جو کچھ خامیاں آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیں، جو خامیاں آپ کے معاشرے کے اندر ہیں، جو پرابلم جو آپ کی فیملی کے اندر ہیں، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ فطرت بن جاتی ہے. اور باقی جا کر وہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں کسی بچے کو اچھا انسان بننے کے لیے. اس لیے ہمارے امام غزالی صاحب اس چیز میں بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے. ہر شخص کو اپنا رول ماڈل بننا ہے، اپنی فیملی کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اپنے ملک کے لیے رول ماڈل بننا ہے، ہر شخص کے لیے. جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک نہ ہمارے دین ہم لوگ اچھے پیرنٹ بن سکیں گے، نہ اچھے ایڈلٹ بن سکیں گے، نہ اچھے سٹیزن بن سکیں گے، اور نہ ہی اچھے مسلمان بن سکیں گے، نہ ہیومن بینگ بن سکیں گے. تو امام غزالی بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے کہ آپ پہلے اچھے مطلب کہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سب کچھ کاپی آپ ہی کرے گا. ماں باپ میں جو بھی خامیاں ہیں، تو جو آپ بڑے ہو گئے، آپ کے اندر جو بھی معاشرے نے آپ کو اندر ڈالا، سوسائٹی نے ڈالا، اس میں خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں. تو میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا کہ وہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح سے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں. دیکھیں، ایک پینٹنگ ہے، وہ کچھ پینٹنگ ایسی ہیں جو 100 سال کے بعد بھی، 200 سال کے بعد بھی آج بھی اس کی ویلیو ہے. اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے جاتے ہیں. پینٹنگ کیا ہے؟ پینٹنگ ایک مختلف کلرفل چیزیں ہیں جو آدمی اپنا اس میں کلر بھرتا ہے اپنے تھاٹ پروسیس کے ساتھ، اور پینٹر کی اپنے اسکل کے ساتھ، اور پھر وہ ایک آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس کے کچھ فریم ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لائٹ افیکٹ ہوتے ہیں. تو ساری چیزیں جمع ہو کر ایک پینٹنگ کو ایک اچھی پینٹنگ بناتے ہیں. تو ایک انسان کو بھی اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو مختلف کلر ڈالنے ہیں اپنے زندگی میں. جو کلر آپ کے کریکٹرز ہیں، جو آپ کے مورلز ہیں، ان کلر کے بغیر آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، ایک اچھے ہیومن بینگ نہیں بن سکتے. اصل میں یہ کہ آپ کو اپنی ذات میں موجود جو آپ کی ذات میں موجود چھوٹی چھوٹی خوبیاں آپ کو بڑا انسان بناتی ہیں. تو اسی لیے سب لوگ ایڈوائز کرتے ہیں، سارے علماء دین، سارے اسکالر، اپنے ذات کے بینک میں خوبیاں بڑھائیں. جتنی بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی ورتھ بڑھے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیزفل لوگ انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنا دنیا میں نام کمایا، اور دنیا میں ان کی آج بھی ہم لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اور چھوٹی چھوٹی خوبیاں بعد میں آپ کو پے بیک کرتی ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ سب لوگوں کا کہنا ہے. میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں آپ کو اچھا انسان بناتی ہیں، اور دنیا میں بھی اس کی ورتھ بنتی ہے. یہ خوبیاں اصل میں انٹینجیبل نہیں ہیں، لیکن اس کا بڑا امپیکٹ ہے آپ کی کامیابی میں اور آپ کی خوبی کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن بات ہے کہ میں کیوں ایماندار بنوں، میں کیوں انٹیگریٹی دکھاؤں، سب لوگ بے ایمان ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اچھا انسان بننے میں. اصل میں یہ کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ آئی ایم ناٹ شیور میں نے کہاں پڑھا، لیکن یہ کسی ویسٹرن فلاسفر کی بک میں پڑھا تھا کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اور وہاں پہ ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ جب پانی، وہ بیچ کے اوپر ہے، ایسٹ کوسٹ کے اوپر کیلیفورنیا، جب پانی جو ہے وہ جب آتا ہے بیچ کے اوپر، تو بعض اوقات وہ اسٹار فش جو ہیں وہ ساحل پہ ہی رہ جاتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ساحل پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو انہوں نے، ایک صاحب نے جو کافی سینئر سٹیزن تھے، ایجڈ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹی عمر کا وہ اسٹار فش کو پکڑ کے دوبارہ پانی میں پھینک رہا ہے. تو یہ صاحب گئے اور اس سے پوچھا، اس بچے سے، کہ تم دیکھ رہے ہو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی اسٹار فش، تمہارے پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو ایک بچے کے ہاتھ میں جو اسٹار فش تھی وہ تھرو کرتا پانی کی طرف، اس نے کہا کم از کم اس اسٹار فش کی زندگی میں فرق پڑے گا نا. دیٹس اٹ. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص آپ سے اچھا ہو جائے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ڈاٹ جو ہے وہ کتنا یونیورس میں امپیکٹ ڈالتا ہے. ایک اسٹرانگلی بلیف ہے کہ آپ اچھے ہوں گے تو پورا معاشرہ اچھا ہوگا. یہ ہوگا
لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا ہونا پڑے گا. ایک حدیث شریف ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو ہدایت مل جائے تو آپ کے سرخ اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت بہت ایکسپینسو ہوتے تھے. تو آپ کی ذات سے اگر کسی کو کوئی بہتر ہو جائے, آپ کی ذات سے کسی کو کہتے ہیں بینیفٹ مل جائے, تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور یہ کوئی جواز نہیں کہ اگر دوسرے لوگ اچھے نہیں تو میں اچھا نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس میں اپنے لیکچر کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ہر شخص جو ہے اپنی عمل کا ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا, اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا. اور یہی تو کمال ہے کہ آپ انفرادی طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سب جیسے نہیں ہیں, میں منفرد ہوں, مجھے اپنی خوبیاں خود پیدا کرنی ہیں. آپ کچھ مخصوص خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں, وہی خوبیاں آپ کو یونیک بناتی ہیں. اور یہی ہے کہ یہ خوبیاں پیدا کرنا آسان ہے جب اگر آپ کے سامنے ٹارگیٹس ہوں, آپ کے سامنے ہیروز ہوں, اور آپ کو پتہ ہے, اس کی پتہ ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ جو بتایا ہمارے فلاسفر نے, کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اور لکھیں کہ مجھ میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے, جو میں نے 15-20 کا بھی نام لیا. اور پھر انالائز کریں کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں, اور پھر ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون سی خوبیاں میرے اندر ہیں اور مکمل نہیں ہیں, اور جو خوبیاں میرے اندر بالکل نہیں ہیں. تو جو خوبیاں ہیں اور مکمل نہیں ہیں, آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں. مثلاً طور پر آنیسٹی ہے. دیکھیں, میرا ایک دوست ہے, اس سے میری 1000 اختلافات رہی, لیکن میں بلائنڈلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ ہو سکتا کوئی اور کوئی گناہ کر لے, لیکن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کو اتنا آزمایا جا چکا ہے اور وہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آج ہمارے آفس میں ایک سی او صاحب کو ریفائر کیا گیا ہے, اور یہ جو چیف آپریشن آفیسر صاحب تھے, یہ بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے. ان کی کہتے ہیں بہت اسکل تھا ان کے اندر, اور یہ ایوی لیگ سے انہوں نے ماسٹر کر رکھا تھا. میں ایوی لیگ مینس جو ٹاپ 10 یونیورسٹیاں امریکہ کی, اور اٹارنی بھی تھے. مطلب یہ اسکل وائز, ایجوکیشن وائز یہ بہت ہی مطلب کہ بہت ویریبل آدمی تھے. یہ میرے خیال سے 35 ڈیز پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا کمپنی کو, اور آج سب لوگوں نے مل کے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم اس شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب بہت ہی کوالیفائڈ تھے, بہت اسکلفل تھے, لیکن ان شخص میں ایروگینس بہت تھی. وہ لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹفلنس نہیں تھی, لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور وہ ریسپیکٹ نہیں دیتے تھے. تو اوور دا 35 ڈیز کے اندر پوری کمپنی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہم اس شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ پروفیشنل کتنے اسٹرانگ ہو, لیکن اگر آپ کی مورل ویلیو پہ آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ میں خامیاں ہیں, آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, تو بھی آپ کے لیے کوئی ترقی کا راستہ نہیں ہے, کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. بعد بھی یہ سی او صاحب ہماری کمپنی سے پہلی بھی جگہ سے فائر ہو چکے ہیں. تو کہنا یہ کہ آپ پہلے لسٹ بنائیں کہ جو خامی آپ کے اندر موجود ہے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے اوپر اسٹرگل کریں, جدوجہد کریں. ہر کوئی کام اوور دا نائٹ نہیں ہوتا. مسلسل اسٹرگل کر کر آپ وہ اپنے کہ وہ جو آپ ایک مورلس ویلیو کو امپروو کر سکتے ہیں, اور اس وقت تک کام کرتے رہیں جب تک آپ کا دل گواہ دے کہ ہاں اب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں, میرے اندر انٹیگریٹی ہے, میرے اندر جنراسٹی ہے. کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. دوسرے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو اپنے اندر ضمیر کو جھوٹا نہیں دے سکتا. تو میں اپنے لیکچر کو چھوٹا کرنے میں وہ انٹرسٹیڈ ہوں کہ آپ اس کو شارٹ لسٹ کریں اور اس کے اوپر اپنی خامیوں کے اوپر امپروومنٹ کریں اور انالائز کریں. اور پھر اس کے لیے ہے کہ آپ کسی دوست سے مدد لے سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ممبر سے مدد لے سکتے ہیں, آپ کسی شیخ سے مدد لے سکتے ہیں. مسلسل اسٹرگل کر کر آپ اندر خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ اصل میں لوگ انہی کو دنیا میں یاد کرتے ہیں جن میں خوبیاں ہوں گی. ذات کی خوبیوں والا آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے, وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے, حافظے میں زندہ رہتا ہے, اور جن کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. آج 500 سال ہو گئے, میں آج بھی امام غزالی کی بات کر رہا ہوں. میں 300 سال ہو گئے, میں آج رومی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دلوں میں ستار ایدی صاحب کبھی نہیں جائیں گے. جو ان کا جو کام ہے, جو ان کا خوبیاں تھیں, جو انہوں نے کائنڈنیس تھی, وہ آج تک امر ہیں ان کے لیے. قائد اعظم کا نام, ٹیپو سلطان کا نام, صلاح الدین ایوبی کا نام, ایسی ایک لمبی لسٹ ہے جو میں تو ابھی صرف سیلیبریٹی کا نام لیا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر. تو سمپل ادر ورڈس, آپ اپنی کریکٹر کی ویلیوز کی وجہ سے پہچانے جائیں گے,
آپ زندہ مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا جائے گا آپ کو، لیکن اگر آپ میں خوبیاں نہیں ہیں تو آپ کی نہ دنیا کی ترقی ہے نہ آخرت کی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یہی مانگتا ہے کہ آپ یہ اپنی کریکٹر پہ کام کریں، اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں ایک حدیث میں ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا کریکٹر بہت اچھا ہے بعض اوقات ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑھ جاتا ہے جو رات بھر عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیرن، اور میں نے کوشش کی کہ اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سمرائز کر سکوں۔ اگر کسی شخص کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز فیل فری ٹو کال می۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔